औरतों को उसमें सवाब है, लेकिन मेरी बहन जब नमाज का वक्त आए तो रोटियां छोड़, किचन छोड़ और तू अल्लाह की इबादत में लग जा। वलीमे में अगर तू मेकअप करके गई है तो वुजू कर, ये मत सोचना मैंने वुजू किया तो मेकअप धुल जाएगा। मेरी बहन अगर उसी वक्त तो तुझे मौत आई तो उस मेकअप की औकात क्या है, उस सिंगार की हैसियत क्या है। इसलिए मेकअप धुलता है, धुलता रहे, कभी नमाज नहीं छूटे। कोई रोटी जलती है, जलती रहे, नमाज नहीं छूटे। अगर किसी के खाने में ताखीर होती है, होती रहे, सबको मुअख्खर कर दो, पहले अल्लाह की इबादत करो। अब सुनो सुनो, जो नमाज नहीं पढ़ते उनका क्या हाल। जब तक मुसलमान मस्जिदों से दूर रहेगा, अल्लाह की इबादत से दूर रहेगा, इस कौम को कभी सुकून नहीं मिल सकता, इस कौम को कहीं पनाह नहीं मिल सकती। रात के 3-3, 4-4 बजे तक फिल्में देखकर जागते रहे, सिनेमा देखकर जागते रहे, सीरियल देखकर जागते रहे और फज्र की नमाजों में सोते पड़े रहे और फिर कहे मौलाना मेरा कारोबार उजड़ गया। सुन लो, जब अजान होती है तो रूबे जमीन की सारी दौलत समेटकर मस्जिद में लाई जाती है। जो मस्जिदों में आते हैं अल्लाह उनको बरकत भी देता है और उनको रोजी भी देता है, और जो मस्जिदों में नहीं आते उन्हें रोजी तो मिलती है मगर बरकत नहीं मिलती। और अच्छी तरह याद रखना, अल्लाह का घर छोड़कर न किसी की कहीं पनाह मिली है किसी को, न आपको मुझे पनाह मिल सकती है। इसलिए आप यूट्यूब के लिए इतना वक्त निकाल रहे हैं, फेसबुक के लिए इतना वक्त निकाल रहे हैं, आप दूसरे कामों के लिए वक्त निकाल रहे हैं। मेरे अजीज, आप दोस्तों के पास जाते हो तो दुरूद शरीफ पढ़िए, नारे तकबीर, दुरूद शरीफ, नारे रिसालत। ये नारा लगाने कोई मौका नहीं, दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबी। दुरूद शरीफ सब मिल के पढ़े तो कितने हजारों दुरूद हुजूर पे पहुंचेंगे। एक बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिहि अबदत तुहूर व करमा। तो याद रखो, एक दोस्त, उस दोस्त के पास जाकर हम घंटों बैठते हैं, लेकिन वो दोस्त आपका कितना बावफा है। नंबर 1, दुनिया में पहले तो अहले वफा मिलते नहीं, मुश्किल है, और अगर कोई बावफा मिल जाए तो वो दोस्त तो आएगा कहाँ तक। तवज्जो करना, जब जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा मेरे अजीज, मेरे नौजवान, तो वो ज्यादा से ज्यादा तेरे कब्र के दहाने तक आएगा और तुझ पर मनो मिट्टी डालकर ऐसे पलट कर चला जाएगा जैसे तुझे पहचानता भी नहीं था। मेरे भाई, वो दोस्त जो तेरे मुंह पर मनो मिट्टी डालकर तुझसे हमेशा का रिश्ता तोड़कर वापस चला जाएगा, उस दोस्त के लिए तू घंटों टाइम निकालता है, और वो अल्लाह जिसकी रहमतें कब्र के अंदर भी तेरे लिए काम आने वाली है, मैदान महशर में भी काम आने वाली है। माँ के पेट में जहाँ ना रोशनी जा सकती थी, ना हवा जा सकती थी, ना पानी पहुँच सकता था, ना बाप का हाथ पहुँच सकता था, ना माँ का हाथ पहुँच सकता था, मुझे बताओ वहाँ पर हमें खिलाया किसने? वो रज़्ज़ाक़ के मुतलक खुदाए वादहू ला शरीक ने खिलाया। उसके साथ इतनी जफाकारियाँ, इतनी बेवफाइयाँ कि सबके लिए वक्त है, रब के लिए वक्त नहीं। और कुछ तो इतने दीदा दिलेर हो गए, कहा मौलाना हम नमाज पढ़े ना पढ़े रसूलुल्लाह में जन्नत में ले जाएंगे। सुन लो, नमाज को छोड़ करके अपने आप को फरेब देने वालों, अपने आप को मक्र में मुब्तला करने वालों, अच्छी तरह याद रखना, मेरा ईमान है, मेरे नबी मालिक जन्नत है, मेरे नबी मालिक कौसर है, वो जिसको जो चाहे दे सकते हैं, जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। यकीनन मेरे आका जिसको जो चाहे अता कर सकते हैं, जिसको जो चाहे अता कर सकते हैं, मगर सुन लो, अपने आप को फरेब न देना।
फजर की नमाज में सोते पड़े रहने वालों, ज़ोहर की नमाज में कारोबार में मसरूफ रहकर मस्जिदों को वीरान करने वालों, असर की नमाज में बाल बच्चों के साथ टाइम पास करके खुदा के सजदों से दूरी अख्तियार करने वालों, मगरिब और इशा में दोस्तों के साथ उलहपाड़ में लाहो लाइब के अंदर अपना वक्त बर्बाद करने वालों, जिस नबी के बारे में कह रहे हो ना कि वो हमें जन्नत में ले जाएंगे, वही रसूलुल्लाह फरमाते हैं जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नमाज को छोड़ोगे तो ना रसूलुल्लाह के दामन में पनाह मिलेगी, ना खुदा के दामन रहमत में पनाह मिलेगी। मेरे आका ने सहाबा से कहा, सैयदना अबू हुरैरा से कहा, ए अबू हुरैरा अगर हो सके तो किसी बेनमाजी की सोहबत में मत बैठना, क्योंकि बेनमाजी जहां होता है उस पर आसमान से लानत बरस रही होती है, जो उसके बाजू में बैठे उस पर भी उसके असरात आ सकते हैं। इसलिए मेरे आका ने तो बेनमाजी की सोहबत में बैठने से मना फरमाया। आप अधूरी आदि रिवायतें लाते हो और खुशफहमी में गिरफ्तार रहते हो। सुकैत वालों, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, लेकिन मेराज मुस्तफ़ा के इस मौके पर मैं तुम्हारी बारगाह में गुजारिश करता हूँ, अपने इस खादिम फकीर कादरी की फरियाद सुन लो। खुदा के लिए सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, कभी नमाज मत छोड़ना, क्योंकि नमाज छोड़ दोगे तो रसूलुल्लाह की निस्बतें कमज़ोर हो सकती है, दामन रिसालत हाथ से छूट सकता है। और आपको एक बात बताऊं, आइए ज़रा उससे बड़ी बात सुन लें। मेरे आका ने एक दिन सहाबा से फरमाया, अगर मेरी माएँ और बहनें यहाँ मौजूद हैं तो मैं उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। ख़वातीन इस्लाम, औरतों का हाल क्या है? उनको ज़ेवरात से प्यार है, उन्हें कपड़ों से प्यार है, उनको शादियों में शिरकत से प्यार है, उनको वलीमों में शिरकत से प्यार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरी बहनों, तुम भी याद रखो, आप बहुत डींगे मारती हो ना, मेरा शौहर तो करोड़पति है, मेरा शौहर तो अरबोपति है, मेरी बहन शौहर और कि तू शरीके हयात है बस। हाँ, बहुत किस्से गढ़े आपने लैला मजनू के, शीरीन फरहाद के, मैंने भी मुमताज और शाहजहां को तकरीरों में खूब बयान किया, करता भी हूं, आगे भी करूंगा। लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, कोई अपना जो है बस सिर्फ दुनिया की हद तक, अगर वफादार है तो दुनिया की हद तक, वरना लोग तो दुनिया में भी वफादार नहीं है। लोग मुल्क से प्यार करने निकले, बीवी को छोड़ करके भागे। लोगों का हाल तो ये है। वफा लोग करते किससे है आजकल? सबसे महंगी चीज दुनिया में और मुश्किल चीज है वफा। वफा, और अगर वफा मिल भी जाए तो सिर्फ जीते जी। आज मेरी बहनें शौहर की दौलत पे इतरा रही, नए कपड़ों पे इतरा रही, ज़ेवरात पे इतरा रही। मेरी बहन, जिस दिन तेरी रूह का रिश्ता तेरे जिस्म से टूट जाएगा, तेरा शौहर भी तेरा नहीं रह जाएगा, और तू भी अपने शौहर की नहीं रह जाएगी। ये दुनिया है। इसलिए कब तक रोटियां बेल बेल करके नमाज का वक्त जाए करोगी? शौहर के लिए खाना बनाती हो, बच्चों के लिए बनाती हो, सास ससुर के लिए बनाती हो, बहुत अच्छा है। जो औरतें घर का काम काज खुशी खुशी करे, अल्लाह उन औरतों को जिहाद में शिरकत करने का सवाब अता करता है। एक सहाबी आके कहती है, या रसूल अल्लाह, मर्द तो जिहाद करते हैं, हम घर में बैठी रहती, हमारे लिए जिहाद नहीं। आका फरमाते, घर का काम काज किया कर, अल्लाह उसी में तुझे जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। औरतों को उसमें सवाब है। लेकिन मेरी बहन, जब नमाज का वक्त आए तो रोटियां छोड़, किचन छोड़, और तू अल्लाह की इबादत में लग जा। वलीमे में अगर तू मेकअप करके गई है तो वुजू कर, ये मत सोचना मैंने वुजू किया तो मेकअप धुल जाएगा। मेरी बहन, अगर उसी वक्त तुझे मौत आई तो उस मेकअप की औकात क्या है, उस सिंगार की हैसियत क्या है? इसलिए मेकअप धुलता है, धुलता रहे, कभी नमाज नहीं छूटे। कोई रोटी जलती है, जलती रहे, नमाज नहीं छूटे। अगर किसी के खाने में ताखीर होती है, होती रहे, सबको मुअख्खर कर दो, पहले अल्लाह की इबादत करो। अब सुनो सुनो,
سنو جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہے۔ میرے آقا نے اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ جب تم دعا کرو تو یوں دعا کیا کرو کہ اے اللہ ہمیں محروم مت کر اور ہمیں بدبخت مت کر۔ کیا مت کر؟ محروم مت کر اور ہمیں بدبخت مت کر، نہ ہم محروم ہوں نہ ہم بدبخت ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا آقا یہ محروم کون ہے اور بدبخت کون ہے؟ آپ کہتے ہیں نا یار وہ کماتا ہے تو برکت نہیں ہوتی، بدبخت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایسا، کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے تو مفتیان کرام بتائیں گے، میں کوئی مفتی نہیں، میں تو آپ کا بھائی ہوں آپ کا خادم ہوں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدبخت ہے، رشتے نہیں آتے کہتے بدبخت ہیں، بیوی مر گئی تو کہتے بدبخت ہیں، شوہر مر گیا تو کہتے بدبخت ہیں۔ لیکن حضور کے نزدیک بدبخت کون ہے؟ بدبخت حضور کس کو کہتے ہیں؟ آقا نے فرمایا میرے صحابہ دعا کرو اللہ تمہیں محرومی سے اور بدبختی سے بچائے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ محروم کون ہے بدبخت کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جو نماز چھوڑ دے وہ محروم بھی ہے اور وہ بدبخت بھی ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ اپنے بچوں کا مستقبل درست کرنا ہے، انہیں نمازی بناؤ۔ اپنی بچیوں کا مستقبل بہتر کرنا ہے، انہیں نمازی بناؤ۔ عہد کرو کہ کیسے بھی حالات ہوں نماز نہیں چھوٹے گی۔ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو میں نے کیا بات عرض کی تھی کہ بے ادبی کے دو طرح کے پہلو نکلتے۔ نمبر ایک کہ نبی کی بات کو نہ ماننا، یہ بھی ایک بے ادبی کا پہلو نکالتا ہے اور اس کی تشریح میں نے تھوڑی سی عرض کر دی، ٹھیک۔ دوسرا پہلو کیا ہے کہ نبی کی شان میں ایسے کلمات کہنا جو نبی کے شایان شان نہ ہو۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ مصباحی صاحب ان کے بارے میں کوئی کہے کہ یار یہ تو بندہ میری طرح ہے، کیا کہیں؟ یہ مصباحی صاحب تو میری طرح ہے، مبارک صاحب میری طرح ہے۔ اس کا کیا مطلب نکلا؟ یہ مصباحی ہے، مبارک پور شریفیہ سے فارغ عالم ہے، اب ان کو کوئی پان دکان چلانے والا کہے کہ میری طرح ہے تو اس کے دو مطلب نکلے۔ توجہ کرنا، غلط کہوں تو آپ ابھی اٹھ کے بات کر سکتے ہیں یا جلسے کی بات کر لیں، اگر آپ بہت زیادہ باادب ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ آپ جلسے کے بعد ہی کریں تو زیادہ اچھا ہوگا، رکاوٹ نہیں ہوگی، میں آپ کو بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دو مطلب نکلے، بلکہ آپ سمجھ سکتے ہیں میں کوئی غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ نمبر ایک کہ آپ بھی مصباحی ہو، آپ کہہ رہے ہو کہ یہ تو میری طرح ہے میں ان کی طرح، مطلب آپ بھی مصباحی ہو، عالم و اشرفیہ میں پڑے ہوئے ہو، ایک مطلب تو یہ نکلا۔ اور دوسرا مطلب کیا نکلا کہ جیسے میں پان دکان چلاتا ہوں مجھے کچھ نہیں آتا، ویسے ان کو بھی کچھ نہیں آتا۔ یہی مطلب ہوگا، دو مطلب نکل رہے ہیں، ایک یہ، ایک یا آپ بھی عالم یا یہ آپ کی طرح ان پڑھ، یہی مطلب ہوا اس کا۔ بولو بھائی میں زبردستی تو نہیں کر رہا ہوں نا، میری عادت نہیں بلوانے کی، بولو زبردستی نہیں کر رہا ہوں، یہ مطلب نکلا کہ نہیں؟ دو، یہ میری طرح مطلب کیا کہ میں بھی عالم یا یہ بھی ان پڑھ، یہی مطلب ہوا۔ اب اگر کوئی نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ نبی میری طرح، تو مطلب اس کے کیا نکلتے ہیں؟ ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ جیسے معاذ اللہ میں نبی نہیں ویسے یہ بھی نبی نہیں۔ بولو یہ بھی کفر ہوا اس اعتبار سے، یا پھر یہ کہ جیسے یہ نبی ہے ویسے میں بھی۔ بولو کتنا بدترین معنی بنتا ہے۔ اس لیے کسی بھی مسلمان نے اسلام کی پوری تاریخ میں آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک کسی مومن نے نبی کو اپنی طرح بشر نہیں کہا۔ جب جب بھی اپنی طرح بشر کہا گیا کافروں نے نبی کو اپنی طرح بشر کہا، مومنوں نے نہیں کہا۔ اور مومنوں نے کہا تو کیا کہا؟ مومنوں نے کہا تو یوں کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بولو وہ ہماری طرح بشر کیسے؟ اس پر 100 سال سے جھگڑا ہو
ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں امت کو اتحاد کی ضرورت ہے میرے بھائی, لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس امت کو متحد کرو. ایک ہی انداز ہے, ایک سادہ سیدھا انداز. پوری قوم متحد کیسے ہوگی؟ صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پہ سب آ جائیں. ابو بکر نے جو کہا صدیق اکبر نے وہی سب کہو. مولا کائنات نے جو کہا سب کہو. اور مولا علی نے کیا کہا؟ حضور نے ان کو اپنا بھائی کہا. اچھا حضور نے ان کو بھائی کہا, لیکن انہوں نے پلٹ کر پوری زندگی کبھی نبی کو بھائی, بولو کبھی بھائی, بلکہ کیا کہا بتاؤں؟ جب مولا علی یمن گئے, یمن ایسا ہوتا ہے نا جب کوئی کسی اجنبی علاقے میں جاتا ہے تو لوگ اس کا تعارف کراتے ہیں. تو مولا علی پہلی بار یمن گئے, جیسے آپ کے سکیت میں آیا تو علماء کرام نے, ہمارے شکیل بھائی نے بڑی بڑی باتیں میرے بارے میں کہہ دی, حالانکہ میں اس قابل نہیں, لیکن پھر بھی تعارف کرانے کے لیے بڑی باتیں ہوتی ہے. لیکن مولا علی کے لیے تو ہو بھی نہیں رہی تھی بڑی باتیں, کیونکہ وہ تو بڑے تھے ہی. اور لوگ کیا تعارف کرا رہے تھے؟ یمن والو یہ اخی رسول ہیں, یہ زوج بطول ہیں, یہ حسنین کے بابا ہیں, یہ فاتح خیبر ہیں, یہ فاتح بدر و حنین ہیں, یہ باب مدینۃ العلم ہے, یہ خاتم الولایت ہے. مولا کائنات بیٹھے دے گا تو چپ رہے, اب میں اپنا تعارف کراتا ہوں کہ علی کون ہے. تعارف کرانے والے تو چپ رہے, میں آج بتاؤں گا یمن والوں کے کہ علی کون ہے. تو مولا علی کھڑے ہو کر کہتے سن لو علی کا تعارف, انا عبیدم من عباد محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے ادنا سا غلام ہوں. یہ صحابہ کی بولی ہے, یہ بولی صحابہ کی ہے. حضور اپنی طرح بشر ہو ہی نہیں سکتے. اس پہ بات بہت چل سکتی ہے, میں زیادہ لمبی نہیں کرتا. امت متحد ہوگی اسلاف کے عقیدے پر, صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پر, اولیاء اللہ کے عقیدے پر. اور آپ سے کہتا ہوں یار وہ بشر تو ان کی حقیقت ہے ہی نہیں, یہ تو لوگ چکر میں ہیں کہ وہ بشر ہیں. ہاں حالانکہ ہم ان کو بشر مانتے بھی ہیں, کہتے بھی ہیں, لیکن یہ ان کی حقیقت نہیں ہے. ان کی حقیقت پر قدرت نے بشریت کا پردہ ڈال کر ان کو ہمارے درمیان بھیج دیا. حضرت بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. اب آپ کو ایک بات بتاؤں, توجہ کرنا ذرا دھیان دینا, معراج کی بات چل رہی ہے. دیکھو اگر نیرا بشر اگر فرشتے کو دیکھ لے, آپ کی توجہ تھک تو نہیں گے نا؟ ابھی بہت اچھی گفتگو آپ کو سننا ہے, بولو تھکے تو نہیں نا آپ؟ ہاں لیکن معراج کی بات آتی ہے تو جبریل تھکتے ہیں. آپ اور میری حیثیت کیا ہے؟ میرے امام کہتے تھکے تھے روح امی کے بازو, کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے تھے. تو آپ سے کہتا ہوں جو نیرا بشر ہوگا, مکمل خالص بشر ہوگا, پیور بشر ہوگا, وہ فرشتے کو دیکھ کر کے زندہ رہ سکے گا؟ بولو بھائی. ارے لوگ فرشتے کو دیکھتے نہیں, اور اگر فرشتہ نظر آ جائے تو آنکھیں کھلی کے کھلی رہتی ہے, بند کرنا بھی بھول جاتے ہیں. پھر بہو آ کر بند کرتی ہے, بیٹے آ کے بند کرتے ہیں, بھتیجے آ کے بند کرتے ہیں نا. وہاں فرشتے کو ایک بار دیکھا تو آنکھیں بند کرنا بھول گئے. اور یہ کیسا بشر ہے کہ جو خدا کو دیکھ رہا ہے اور آنکھیں بھی جھپکتی نہیں. ما زاغ البصر وما طغى, آنکھیں بھی ٹیڑھی نہیں ہوتی, پلک بھی جھپکتی نہیں, ٹک ٹکی باندھ کر جیسا کہ دیکھنے کی شان تھی ویسے میرے نبی خدا کا دیدار کرتے رہے, دیدار کرتے رہے خدا کا, کیونکہ وہ لباس بشر میں آئے تھے. اور اللہ نے ان سے کیا کہا؟ ایک مزے کی بات کر دوں آپ کے سامنے, وہاں بہت سی باتیں ہوئی. قرآن کہتے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, اللہ نے جو وحی کرنی تھی اپنے بندے کو کی. اب اللہ نے جو باتیں کرنی تھی کی, وہ جو بہت سی باتیں ہوئی کسی کو نہیں پتا, کچھ پتا چل گئی. تو ان میں سے ایک بتاتا ہوں آپ کو, چلیے اگر وقت رہا تو دو بتا دوں گا وہاں کی باتوں میں سے. ہم اپنی مرضی سے نہیں لائے, کتابوں میں لکھا, اپنا کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں. ایک بات تو یہ کہ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا, پیارے محبوب
تو جانتے ہیں کہ میری سلطنت کا بادشاہ کون ہے؟ میری سلطنت کا دولہ کون ہے؟ دولہ کیا کہا؟ اے پیارے محبوب تجھے پتہ ہے میری سلطنت کا دولہ کون ہے؟ تو اس وقت حضور نے ادب کیا، جواب نہیں دیا، تو کہا چل محبوب او پیارے حبیب تجھے دکھاؤں کہ میری سلطنت کا دولہ کون ہے۔ اللہ نے کس سے کہا؟ اپنے محبوب سے کہا تجھے دکھاؤں کہ میری سلطنت کا دولہ کون ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک پردہ تھا، حجاب تھا، ہٹایا گیا، اور جب حجاب ہٹا تو وہاں کوئی اور نہیں تھا، وہاں میری تصویر موجود تھی۔ فرمایا محبوب یہ دیکھ میری سلطنت کا دولہ یہ ہے۔ اسی کو حضور مفتی اعظم کہتے ہیں خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہ ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، امیر اہل سنت، امیر اہل سنت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، آل رسول، اولاد غوث اعظم۔ میں بات مکمل کروں بس علماء اکرام سے گزارش ہے تھوڑا پیچھے ہو جائے ورنہ اسٹیج یہ جنبش کر رہا ہے اسٹیج آپ کا۔ علماء اکرام سے بڑے ادب کے ساتھ میری گزارش ہے تھوڑا پیچھے ہو جائے، آپ لوگ پیچھے ہو جائے، تھوڑا پیچھے ہو جائے تمام علماء اکرام، تھوڑا پیچھے پیچھے ہو جائے، اسٹیج تھوڑا سا ہل رہا ہے بھیا۔ آپ تشریف رکھیں، درود شریف پڑھ لیں بیٹھ کر کے، بلند آواز سے آپ درود شریف پڑھیں۔ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو یاد رکھیے اللہ نے اس طرح اپنے محبوب کو اپنی سلطنت کا دولہ اس شان سے دکھایا جس کو استاد زمان مولانا حسن بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے رسالے میں بیان فرمایا کہ محبوب یہ میری سلطنت کا دولہ ہے، اور پھر حضور فرماتے ہیں وہاں میری تصویر موجود تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت مولانا حسن بریلوی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ماتے کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، کہاں ماتا کہاں اور دیکھنا کیا، بلکہ یوں کہہ لے کہ ذل ذات عین ذات میں فنا ہو گئی، اور یہی ہوا۔ اور اسی کو میرے امام فرماتے ہیں گیا کون لے گیا کون، دیکھا کس نے دکھایا کس نے، تو فرماتے ہیں آسان لب و لہجے میں کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ حضور آئے کہاں سے تھے گئے کہاں، تو یہ شان بیان کرتے کہتے ہیں کمال امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ یہ حضور کی شان ہے، اس لیے اپنے نبی سے وابستہ رہو، حضور کی عظمت کو مانو، حضور کی عزت کرو، حضور کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو، اپنی نسلوں کو قدم ناز مصطفیٰ سے وابستہ رکھو۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے قدموں سے وابستہ رکھنے کے مشن کی عظیم تحریک سنی دعوت اسلامی آپ کے درمیان موجود ہیں۔ آپ دور نزدیک سے جہاں سے تشریف لائیں، میری گزارش ہے ہمارے مبلغین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عشق مصطفیٰ کے احیاء کی یہ تحریک، عشق مصطفیٰ کو دلوں میں زندہ کرنے کی یہ تحریک، جیسے اقبال نے کہا تھا بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اسی مشن کے ساتھ یہ تحریک آپ کے درمیان ہے۔ آپ اپنے علاقوں میں اس کی برانچز قائم کریں، شاخیں قائم کریں، تحریک سنی دعوت اسلامی سے جڑیں، اور اگر یہ تحریک احیاء عشق رسول کا یہ سب کام کر رہی ہے تو اس کا پورا پورا صحرا اگر کسی کے سر جاتا ہے تو عصر حاضر کا وہ ایک عظیم عاشق رسول جس کو مفتی اعظمین جیسا نوری پیر مل گیا اور اس نوری نے ان کو نوری بنا دیا۔ حضور تاج الشریعہ کے دو مصرے اس سلسلے میں نوریوں کے حوالے سے مجھے بہت پسند آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرا نوری جو ہے، تیرا نوری وہ ہے جس نے بنائے ان گنت نوری، تیرا نوری وہ ہے
جس نے بنائے انگنت نوری، تیرا قطرہ وہ ہے جس سے ملا دھارا سمندر کا، تیرا قطرہ وہ ہے جس سے ملا دھارا سمندر کا۔ تو الحمدللہ ایسے عاشق رسول کی قیادت میں ہم کام کر رہے ہیں، اور اب زیادہ کوئی گفتگو ہو بھی نہیں سکتی، بہت دیر ہو چکی، اور آپ لوگ اصل میں حضرت قبلائی کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ میں پورے ہندوستان میں جب حضرت تشریف لاتے ہیں تو لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ ہم جو کچھ سیکھتے ہیں ہمارے حضرت سے سیکھتے ہیں، اور آپ کو آ کر بتا دیتے ہیں، اور جن سے سیکھا جاتا ہے تو ان کے سامنے جو ہے وہ سبق سنایا جاتا ہے، تقریریں نہیں کی جاتی۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، ہم بغیر کسی تاخیر کے حضرت کا وہ عظیم ناصحانہ خطاب، مفکرانہ خطاب، جس میں انشاءاللہ مدبرانہ حکمت والی باتیں بھی ہوگی، آپ اس کو بہت سنجیدگی سے سماعت کریں۔ امید ہے کہ اہل سکیت انشاءاللہ تعالی جیسے سنجیدگی کے ساتھ سن رہے تھے ویسے سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حضرت قبلہ امیر محترم نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، 2 درجن سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، اور جو وہ درجنوں نعتوں کے ماشاءاللہ جو وہ تخلیق کرنے والے بھی جنہوں نے اپنے کلام لکھے، بڑے خوبصورت کلام ہیں، جس میں آپ نے حضور کی بات کی ہے تو اپنے لیے کچھ دنیا مانگنے کی بجائے انہوں نے دل کو سنوارنے کی بات کی ہے۔ فکر رضا کی ترجمانی کے کہتے ہیں کہ دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، اور اپنے لیے نہیں مانگا، وہ شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام والی فکر لی۔ عرض کرتے ہیں کہ جتنے مومن پریشاں داتا، سب کی بگڑی کو بناؤ آقا، اور پھر اس کے بعد سونے والا سکون کی نیند مانتا، انہوں نے کہا شوق دیدار میں سوؤں جس شب، اپنا دیدار کراؤ آقا، اور پھر کہتے شاکر رضوی ہے آسی شاہاں مشدہ بخشش کا سناؤ آقا۔ تو ماشاءاللہ ایسے عاشق رسول آج ہم ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں، اور پہلی مرتبہ ان کا خطاب بھی اہل سکیت کی کانوں سے جو ہے وہ بالمشافہ ٹکرانے والا ہے۔ آپ نے کے جو وہ یوٹیوب کے ذریعے سے اور سیڈیز کے ذریعے سے اور دیگر انٹرنیٹ کے ذرائع سے آپ نے حضرت کا بیان سنا ہوگا، کیونکہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں حضرت کی آواز نہ پہنچی، سب سنتے ہیں، لیکن بالمشافہ آپ کو پہلی مرتبہ سننے کا شرف بہت لوگوں کو مل رہا ہوگا۔ تو حضرت قبلہ کا خطاب آپ سماعت کریں اور رکیں، دعا تک رکیں، دعا میں شریک ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جو میرے وہ احباب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی اچھا رہنما مل جائے، رہبر مل جائے، قائد مل جائے، اچھا پیر مل جائے، تو ان کے لیے بھی اچھا موقع ہے۔ حضرت قبلہ سلسلے قادریہ کے قادری سلسلے کے شیخ طریقت بھی ہیں، اگر آپ قادری برکاتی سلسلے میں مرید ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہو سکتے ہیں، کیونکہ کسی کو حکم نہیں ہے، یہ مشورہ ہے، اپنی اپنی ظرف کی بات ہے، پیر پسند پر ہوتا ہے، کسی کے حکم پر نہیں ہوتا، اس لیے جو ہے آپ اگر ہونا چاہتے ہیں تو بہت برکت کی چیز آپ کے لیے ہوگی انشاءاللہ۔ تو آئیے، وقت تو بہت ہوا ہے، ہم بہت تاخیر کرنے کے بعد مقرر خصوصی کے بارے میں رسمی طور پہ کہتے ہیں اب بغیر کسی تاخیر کے، ساری تاخیر کے بعد اب بغیر کسی تاخیر کے ایک رسم ہو چکی ہے، لیکن آئیے خوشیوں میں اللہ کا ذکر کریں، حضرت کا استقبال کریں، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ اتنی سنجیدگی تو نہیں ہونا چاہیے، نعرہ تو لگنا چاہیے کہ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، نعرہ رسالت